चलें आज बात करते हैं रायन हॉलिडे की किताब डिसिप्लिन इज डेस्टिनी पर। हमारे पास इसका खुलासा और कुछ नोट्स हैं। किताब का उन्वान ही बड़ा दावा करता है कि नज़्म ज़ब्त ही तकदीर है। ये कोई छोटी बात नहीं है। आम तौर पर हम नज़्म ज़ब्त को एक बोझ, एक सज़ा समझते हैं। जी लेकिन हॉलिडे कहता है कि नहीं, ये तो आज़ादी का रास्ता है। हाँ, और यही इस किताब का सबसे दिलचस्प पहलू है। हॉलिडे इसे सिर्फ कुव्वत इरादी या विल पावर तक महदूद नहीं रखती। इसने नज़्म ज़ब्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला है जिस्म यानी हमारी बैरूनी दुनिया, ठीक। दूसरा है मिजाज यानी हमारी अंदरूनी दुनिया, और तीसरा रूह यानी उसूलों पर मबनी जिंदगी। तो ये एक मुकम्मल फ्रेमवर्क है। जी, कि कैसे कोई शख्स अपनी जिंदगी के हर पहलू पर काबू पा सकता है। आज हम इन तीनों की गहराई में उतरेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हिस्से यानी जिस्म से शुरू करते हैं। जब हम नज़्म ज़ब्त की बात करते हैं तो अक्सर लोगों के जहन में सबसे पहले जिस्मानी मशक्कत ही आती है, जैसे वर्जिश करना, जल्दी उठना। किताब के मुताबिक ये बुनियाद क्यों है? देखिए, किताब इसे इस तरह देखती है कि जिस्म हमारा पहला मैदान जंग है। ये एक नेमत भी है और एक खतरा भी। अगर हम अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात, नींद, भूख, सुस्ती इनके गुलाम हैं, तो हम जिंदगी के बड़े चैलेंजेस का मुकाबला कैसे करेंगे? तो जिस्म पर काबू पाना दरअसल खुद पर काबू पाने की ट्रेनिंग का पहला मरहला है। इस सिलसिले में जो मिसाल सबसे ज्यादा मशहूर है वो बेसबॉल के खिलाड़ी लो गैरिक की है। जी, लो गैरिक। उन्होंने मुसलसल 2130 मैच खेले। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, ये इंसानी बर्दाश्त की एक नाकाबिल यकीन कहानी है। हाँ, लेकिन क्या किताब ये बताती है कि वो ऐसा क्यों करते थे? क्या ये सिर्फ रिकॉर्ड बनाने का जुनून था? नहीं, और यही इस मिसाल की खूबसूरती है। हॉलिडे के मुताबिक गैरिक का नज़्म-ओ-ज़ब्त दिखावे के लिए नहीं था। ये उनकी अंदरूनी फर्शनासी का नतीजा था। अच्छा। वो दर्द, चोटों और थकावट के बावजूद हर रोज मैदान में उतरते थे, क्योंकि वो समझते थे कि उनकी टीम को उनकी जरूरत है। ये मैं से ज्यादा हम का फलसफा था। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ अपनी कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए आराम करना और दूसरी तरफ फर्ज निभाने के लिए तकलीफ बर्दाश्त करना। बिल्कुल। आजकल के एथलीट्स जहां लोड मैनेजमेंट के नाम पर आराम को तरजीह देते हैं, वहां गैरिक की मिसाल ये सिखाती है कि बाज़ औक़ात सबसे बड़ी ताकत सिर्फ हाजिर रहना और अपनी जिम्मेदारी निभाना है। लेकिन क्या ये सिर्फ एथलीट्स पर लागू होता है? बिल्कुल नहीं। और किताब इस बात को वाज़े करने के लिए एक बेहतरीन मवाजना पेश करती है। अमरीकी सदर थियोडोर रूज़वेल्ट और बरतानवी बादशाह किंग जॉर्ज चहारम। रूज़वेल्ट एक कमज़ोर और बीमार बच्चे थे, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी मुशक्क़त भरी ज़िंदगी के उसूल पर गुजारी। वो बॉक्सिंग करते, पैदल सफ़र करते और जिस्मानी तौर पर खुद को हमेशा चैलेंज करते रहे। सही। उनका मानना था कि जिस्मानी मजबूती ही ज़हनी और अखलाकी मजबूती की बुनियाद है। और किंग जॉर्ज चहारम? वो इसके बिल्कुल बरक्स थे। वो ऐशो इशरत में डूबे हुए थे। उनकी जिंदगी आराम और सहूलत के गिर्द घूमती थी। नतीजा ये निकला कि उनकी हुक्मरानी भी कमजोर और बेसिमत थी। तो मतलब ये कि जिस्मानी नज़्म-ओ-ज़ब्त सिर्फ सेहत का मामला नहीं, ये किरदार और क़यादत से भी जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। जब आप जिस्मानी मुश्किलात बर्दाश्त करना सीखते हैं, तो आप ज़हनी दबाव को भी बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं। मुझे मुसन्निफ़ा टोनी मॉरिसन वाली मिसाल ने भी सोचने पर मजबूर कर दिया। वो अपनी सुबह की आदत को सुबह पर हमला कहती थी। ये कितना ताकतवर जुमला है ना? किताब में बताया गया है कि उन्होंने ये आदत कैसे अपनाई। खास तौर पर एक माँ और एक काम करने वाली खातून के तौर पर ये कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ, किताब इस पर रोशनी डालती है। मॉरिसन के लिए सुबह का वक्त वो वाहिद वक्त था जब दुनिया उनसे कुछ नहीं मांग रही होती थी, ना बच्चे, ना काम की जिम्मेदारियां। वो कहती थीं कि सूरज निकलने से पहले का अंधेरा उनका तख्लीकी वक्त है। तो ये सिर्फ जल्दी उठना नहीं था? नहीं, ये अपनी जात के लिए, अपने काम के लिए वक्त चुराने का एक तरीका था। ये नज़्म-ओ-ज़ब्त कुर्बानी का नाम था। नींद की कुर्बानी, आराम की कुर्बानी, ताकि वो कुछ बड़ा तख्लीक कर सकें। अपने खिलाड़ियों को मौजे पहनने का सही तरीका सिखाना पहली नज़र में बहुत अजीब लगता है। हाँ हाँ जी। क्या आज के दौर में कोई करोड़ों कमाने वाला एथलीट ऐसी बात सुनेगा? शायद नहीं, और इसीलिए वुडन की मिसाल इतनी अहम है। वुडन का फलसफा ये था कि बड़ी कामयाबियां छोटी छोटी चीजों को सही तरीके से करने से हासिल होती हैं। अच्छा।
اگر کھلاڑی کے پاؤں میں چھالا پڑ جائے تو وہ ٹھیک سے کھیل نہیں پائے گا، ٹیم کی کارکردگی متاثر ہوگی اور آخر میں میچ ہارنے کا خطرہ ہوگا۔ تو موزے صحیح پہننا صرف موزوں کی بات نہیں تھی۔ بالکل، یہ تفصیلات پر توجہ دینے، بنیادی اصولوں کی قدر کرنے اور یہ سمجھنے کی تربیت تھی کہ ہر چھوٹی چیز کا بڑی تصویر پر اثر ہوتا ہے۔ اچھا، تو جسم پر قابو پانا تو پہلا قدم ہوا، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو روز جم جاتے ہیں، میراتھن دوڑتے ہیں، لیکن ذرا سی تنقید پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ ان کی جسمانی طاقت ان کے جذبات پر قابو نہیں پا سکتی۔ یہاں مزاج کا کردار آتا ہے نا؟ بالکل درست، یہ دوسرا دائرہ ہے، مزاج یعنی ہماری اندرونی دنیا۔ آپ جسمانی طور پر چاہے کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہوں، اگر آپ اپنے غصے، خوف یا بے صبری کے غلام ہیں تو آپ کی جسمانی طاقت بیکار ہے۔ صحیح۔ ہالیڈے یہاں سٹوئک فلسفے کا ایک اہم اصول استعمال کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں، لیکن ہم اس پر رد عمل کیسے دیتے ہیں یہ مکمل طور پر ہمارے اختیار میں ہے۔ مزاج کا نظم و ضبط اسی اختیار کو استعمال کرنے کا فن ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ملکہ الزبتھ دوم کی دی گئی ہے۔ انہوں نے 70 سال حکومت کی اور اس دوران ان گنت سیاسی اور ذاتی بحرانوں کا سامنا کیا، لیکن عوام نے انہیں کبھی ٹوٹتے یا گھبراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان کا تحمل اور ضبط مثالی تھا۔ ہاں، اور یہ کوئی قدرتی صلاحیت نہیں تھی، یہ سیکھا ہوا نظم و ضبط تھا۔ کتاب بتاتی ہے کہ وہ ہمیشہ پرسکون رہتی تھیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ٹریفک میں کوئی آپ کو غلط طریقے سے اوورٹیک کرے۔ پہلا فوری رد عمل غصے کا ہوتا ہے۔ جی، مزاج کا نظم و ضبط اس غصے اور آپ کے عمل کے درمیان کا وہ 1 سیکنڈ کا وقفہ ہے جہاں آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کا رد عمل کیا ہوگا۔ ملکہ الزبتھ نے اس وقفے کو استعمال کرنے میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ جارج واشنگٹن کی مثال بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ کہا جاتا تھا کہ جب انہیں کوئی اہم خط ملتا تھا، خاص طور پر جس میں بری خبر ہو، تو وہ اسے فوراً نہیں پڑھتے تھے۔ اچھا؟ وہ انتظار کرتے تھے، خود کو ذہنی طور پر تیار کرتے تھے اور پھر پرسکون ہو کر اس کا سامنا کرتے تھے۔ یہ تو آج کل کی دنیا کے بالکل الٹ ہے، جہاں ہم ہر نوٹیفیکیشن پر فوراً رد عمل دیتے ہیں۔ اور یہی آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ واشنگٹن جانتے تھے کہ فوری رد عمل اکثر جذباتی ہوتا ہے، عقلی نہیں۔ توقف کرنے سے انہیں صورتحال کا ٹھنڈے دماغ سے تجزیہ کرنے کا موقع ملتا تھا۔ یہ مزاج کے نظم و ضبط کی ایک عملی شکل ہے۔ جی، اسی طرح بیتھوون کی مثال ہے، جو اپنی دھنوں میں اس قدر کھوئے رہتے تھے کہ انہیں آس پاس کی دنیا کی خبر ہی نہیں ہوتی تھی۔ یہ بھی ایک قسم کا ذہنی نظم و ضبط ہے، اپنی توجہ کو خلفشار سے بچا کر ایک جگہ مرکوز رکھنا۔ لیکن کیا نظم و ضبط کی زیادتی بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے؟ کتاب میں رقاصہ مارتھا گریہم کی مثال دی گئی ہے، جن کا پرفیکشنزم یعنی کمال پسندی ان کی راہ میں رکاوٹ بن گیا۔ یہ نقطہ مجھے بہت دلچسپ لگا۔ یہ ایک بہت اہم انتباہ ہے۔ گراہم ہر چیز کو ایک شاہکار بنانا چاہتی تھیں، جس کی وجہ سے وہ ایک طرح کے تخلیقی فالج کا شکار ہو گئیں۔ وہ کام شروع ہی نہیں کر پاتی تھیں کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ نتیجہ بہترین نہیں ہوگا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ نظم و ضبط کا مطلب سختی نہیں بلکہ توازن ہے۔ بالکل، کبھی کبھی کافی اچھا بھی بہترین سے بہتر ہوتا ہے، خاص طور پر اگر بہترین کی تلاش آپ کو کام کرنے سے ہی روک دے۔ صحیح۔ اور باکسر فلوئڈ پیٹرسن کی کہانی بھی یہی سبق سکھاتی ہے، لیکن ایک مختلف زاویے سے۔ ہارنے کے بعد انہوں نے شکست کو قبول کیا اور اسے سیکھنے کا موقع بنایا۔ یہ بھی جذباتی نظم و ضبط ہے، ناکامی پر مایوس ہونے کے بجائے اسے ترقی کا زینہ سمجھنا۔ یہ تمام مثالیں بہت متاثر کن ہیں، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہالیڈے کی کتاب یہ تاثر دیتی ہے کہ نظم و ضبط صرف کردار اور قوت ارادی کا کھیل ہے، لیکن کیا سائنس بھی یہی کہتی ہے؟ میں نے ماہر نفسیات رائے بامسٹر کے کام کے بارے میں پڑھا ہے، جو ایگو ڈپریشن کا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ آپ نے ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ بامسٹر کی تحقیق، جو کئی سالوں تک بہت پربھاوشالی رہی، یہ کہتی ہے کہ خود پر قابو پانا یا قوت ارادی ایک محدود ذہنی وسیلے کی طرح ہے۔ ایک بیٹری کی طرح؟ بالکل، ایک بیٹری کی طرح۔ جب آپ اسے استعمال کرتے ہیں، جیسے میٹھے سے پرہیز کرنا یا غصہ ضبط کرنا، تو یہ بیٹری ختم ہوتی جاتی ہے اور بعد میں کسی اور کام کے لیے خود پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہالیڈے کا ماڈل تھوڑا زیادہ مثالی ہے؟
اگر ہماری قوت ارادی ایک بیٹری کی طرح ختم ہو جاتی ہے تو کیا صرف مضبوط بنو کہنا کافی ہے؟ اس نظریے کے مطابق تو پھر غریب یا دباؤ میں رہنے والے لوگوں کے لیے نظم و ضبط قائم رکھنا زیادہ مشکل ہوگا۔ جی، کیونکہ ان کی ذہنی بیٹری پہلے ہی روزمرہ کی پریشانیوں سے ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ بالکل۔ یہ ایک بہترین تنقیدی نقطہ ہے، اگرچہ ایگو ڈپلیشن کے نظریے پر حالیہ برسوں میں کچھ بحث ہوئی ہے، لیکن اس کا بنیادی خیال بہت اہم ہے۔ ہمارا ماحول، ہماری ذہنی صحت اور سماجی حالات ہمارے نظم و ضبط پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ تو یہ صرف انفرادی قوت ارادی کا معاملہ نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ تو شاید ہالیڈے کے ماڈل کو اس طرح دیکھنا بہتر ہے کہ یہ ایک آئیڈیل ہے جس کی طرف کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ انسانی رویہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ واقعی بحث کو مزید گہرائی دیتا ہے۔ تو ہم نے جسم پر بات کی، پھر مزاج پر، لیکن ان دونوں کا مقصد کیا ہے؟ یہاں سے ہم تیسرے اور آخری حصے کی طرف آتے ہیں، روح۔ کتاب میں اسے میجسٹیریل کہا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میجسٹیریل کا مطلب ہے وہ اعلیٰ ترین سطح کا نظم و ضبط جہاں انسان اپنے جسم اور مزاج پر مکمل قابو پا کر اسے ایک بڑے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، خاص طور پر جب اس کے پاس طاقت اور اختیار ہو۔ اچھا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب نظم و ضبط صرف ذاتی بہتری کے لیے نہیں رہتا، بلکہ دوسروں کی خدمت اور بھلائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال رومی شہنشاہ اینٹونائن سپائس ہیں۔ تاریخ میں ان کا نام اتنا مشہور نہیں جتنا مارکس اوریلیس یا جولیس سیزر کا ہے، لیکن کتاب کے مطابق وہ نظم و ضبط کی اعلیٰ ترین مثال تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے 23 سال تک ایک وسیع سلطنت پر حکومت کی، اور یہ دور روم کی تاریخ کے پرامن ترین ادوار میں سے ایک تھا۔ ان کے پاس لامحدود طاقت تھی، وہ جنگیں شروع کر سکتے تھے، عالی شان عمارتیں بنا سکتے تھے، اپنی دولت میں اضافہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ان میں سے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی طاقت کو استعمال نہیں کیا؟ جی، انہوں نے اپنی طاقت کو عوام کی فلاح و بہبود، انصاف اور امن قائم رکھنے کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے اپنی ذاتی خواہشات کو اپنی ذمہ داریوں پر قربان کر دیا۔ یہی روح کا نظم و ضبط ہے۔ اور اس سے بھی دلچسپ بات ان کا اور مارکس اوریلیس کا رشتہ ہے۔ مارکس اوریلیس، جو خود ایک عظیم فلسفی بادشاہ تھے، اینٹونائنس کو اپنا استاد مانتے تھے۔ جی، اور یہ رشتہ رول ماڈلنگ کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ مارکس اوریلیس نے اپنی مشہور کتاب میڈیٹیشنز میں لکھا ہے کہ انہوں نے نرمی، تحمل اور بغیر دکھاوے کے ذمہ داریاں نبھانا اینٹونائنس کو دیکھ کر سیکھا۔ تو انہوں نے لیکچر نہیں دیے، بلکہ اپنی زندگی کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا۔ بالکل۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نظم و ضبط والی زندگی نہ صرف آپ کو بہتر بناتی ہے، بلکہ یہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی متاثر کرتی ہے، اکثر خاموشی سے۔ اس حصے میں ایک اصول کا ذکر ہے جو مجھے بہت طاقتور لگا، کون سا؟ جو کیٹو دی ینگر سے منسوب ہے۔ دوسروں کے ساتھ رواداری برتیں، لیکن اپنے ساتھ سختی۔ یہ اصول قیادت کی بنیاد ہے۔ ایک سچا لیڈر اپنے لیے اعلیٰ ترین معیار مقرر کرتا ہے، لیکن وہ اپنی ٹیم کی غلطیوں اور کمزوریوں کو سمجھتا ہے اور انہیں معاف کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ وہ خود مثال قائم کرتا ہے۔ جی، اینٹونائنس کی پوری زندگی اسی ایک اصول کی عملی تفسیر تھی۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے ایک سفر طے کیا ہے۔ ہم نے جسمانی نظم و ضبط سے شروع کیا، جو مستقل مزاجی اور بنیادی باتوں پر توجہ دینے کا نام ہے۔ جی۔ پھر ہم مزاج کی دنیا میں داخل ہوئے، جہاں ہم نے جذباتی کنٹرول اور رد عمل سے پہلے توقف کرنے کی اہمیت کو سمجھا۔ اور آخر میں ہم روح تک پہنچے، جو اصولوں پر مبنی قیادت اور طاقت کے باوجود عاجزی اختیار کرنے کا نام ہے۔ اور مرکزی پیغام یہی ہے کہ یہ تینوں چیزیں مل کر ہی ایک مکمل نظم و ضبط والی زندگی بناتی ہیں۔ اور ایسی زندگی پابندیوں کا نام نہیں، بلکہ یہ حقیقی آزادی ہے۔ جب ہم اپنی خواہشات اور جذبات کے غلام نہیں رہتے، تبھی ہم اپنی تقدیر خود بنانے کے قابل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ کتاب کا عنوان کہتا ہے، نظم و ضبط ہی ہماری تقدیر ہے۔ یہ ایک انتخاب ہے جو ہر روز، ہر لمحہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ آخر میں ہم سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کتاب نے نظم و ضبط سکھانے کے لیے کئی تاریخی شخصیات کو بطور رول ماڈل پیش کیا ہے، اینٹونائنس، گیرک، ملکہ الزبتھ۔ لیکن یہ ہماری اپنی زندگیوں کے لیے ایک سوال اٹھاتا ہے
کیا کسی ایک نظم و ضبط والے رول ماڈل کی پیروی کرنا زیادہ مؤثر ہے، یا پھر مختلف لوگوں اور فلسفوں سے اچھی عادتیں چن کر اپنا ذاتی نظم و ضبط تشکیل دینا بہتر ہے؟ یعنی کیا ہمیں ایک اینٹونائنز بننے کی کوشش کرنی چاہیے یا اپنے اندر کا بہترین ورژن خود بنانا چاہیے؟